बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हमारी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की मीटिंग थी और वहाँ पे बड़ी हीटेड डिस्कशन हुई, क्योंकि रिटायर्ड सर्विसमैन जहाँ जहाँ भी हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, मुख्तलिफ़ ज़िलों में, वहाँ से बड़ा प्रेशर आ रहा है कि मुल्क को बर्बाद कर दिया गया है, इसके लिए हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। इस वक्त मुल्क में पहले ही काफ़ी हालात बिगड़े हुए हैं और इसमें मज़ीद एहतजाजी किस्म की अगर कोई कोशिश की जाए तो उसका मज़ीद नुकसान हो सकता है। लेकिन हालात दिन ब दिन हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सामने है वो है कि हुकूमत IMF से जो कर्ज़ लेना चाह रही है, एक उनका बेल आउट पैकेज जो इस वक्त वो देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं हम लोग, उसके लिए जो शराइत रखी जा रही हैं उनको लोग एक तरह से क्रिटिकल उसका एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनको सुन के देख के खौफ आ रहा है। IMF से हमने $6 बिलियन का गालिबन कर्ज़े का किया था, अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, और उसमें मेरा ख्याल है आधा उन्होंने दे दिया, आधा आगे शायद रहता है, और उसमें से भी अभी ये जो देना होगा वो $1 या $1.5 बिलियन देंगे, और वो $1 या $1.5 बिलियन जो मिलना है उसके लिए वो आपको बिल्कुल तहस नहस करके रख देंगे। शराइत इंतहाई सख्त, एक तरफा आपके ऊपर लगा के, और नॉन नेगोशिएबल, वो किसी भी शर्त में कोई आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, कोई नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में ज़ालिमाना शर्तें, और उनको कोई इससे गर्ज नहीं है कि आपके मुल्क का क्या बनता है, आपके आवाम का क्या बनता है। हुकूमत इस वक्त की जो है वो ये कह रही है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम इस पे दस्तखत करें और कर्जा लें, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं। वजह उसकी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो $3.1 बिलियन हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 18 दिन के लिए काफ़ी हैं। इसका मतलब यह है कि 18 दिन के बाद आपके पास कुछ नहीं होगा, और सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आमदन भी कोई नहीं, कहीं से कोई पैसा आ नहीं रहा। ये IMF ने जो शराइत रखी हैं उसमें अगर सिर्फ यही शराइत होती हैं कि आपने नए टैक्सेस लगाने हैं तो फिर तो ठीक है, आप टैक्सेस लगा देते, लेकिन चंद एक शराइत ऐसी हैं जो कि जिनके बारे में सुन के तो खौफ आता है। जो आम तौर पे जो शराइत लगती हैं कि जी बिजली का रेट बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, वो बढ़ जाती हैं तो महंगाई तो बहुत होती है उससे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं रिलीफ दिया होता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि अगर 300 यूनिट तक अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है तो उसका रेट बड़ा नॉमिनल होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो फिर उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तकरीबन 88% लोग हमारे उस कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ 300 यूनिट के अंदर अंदर काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बिजली। उनके बारे में भी ये शर्त रख दी है कि जी ये 300 वाला भी ब्रैकेट ख़त्म करें और उनको भी उसी रेट पे दें जिस रेट पे आप मैक्सिमम रेट लगा के दूसरों को देते हैं। आप सोचिए वो गरीब किधर जाएगा। पहले ही वो रोते हैं कि अगर मैं 20-25 हज़ार रुपया महीने की तनख्वाह लेता हूँ, कमाता हूँ, बाज़ तो 12-14 ही लेते हैं, तो उसमें तो बिजली का बिल देने के बाद खाने को कुछ नहीं रहता, और अगर किसका बच्चा पढ़ता तो फीस देने को कुछ नहीं, तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हुई। फिर जो इंडस्ट्रीज़ आपकी एक्सपोर्ट करती हैं जिसकी वजह से आपको कुछ डॉलर आते हैं, उनको आप कुछ सब्सिडी देते हैं, कुछ रियायती बिजली देते हैं, वो भी कहते हैं ख़त्म कर दो। इसका मतलब आपकी एक्सपोर्ट भी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। ये वो शिकंजा है जो उन्होंने वक्त के साथ साथ हमारे कोता नज़र किस्म के लोग वो कर्ज़े लेते गए और आज हमें इस हाल में पहुंचा दिया जहां कर्ज़े के बगैर हम चल नहीं सकते। और जो कर्जा जब लिया तो उस वक़्त सोचा नहीं कि उतारेंगे कैसे, कोई प्लानिंग उतारने की नहीं की, पकड़ते गए पैसा और आज गर्दन गर्दन तक हम डूबे पड़े हैं कर्जे में।
اس کے علاوہ جو شرائط جن کا ذکر عام نہیں کیا جا رہا، اس میں انہوں نے آپ کا ڈیفنس بجٹ کم کرنے کا کہا ہے، جس میں 400 ارب روپیہ تقریباً کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا پینشن کا بجٹ عام بجٹ سے، گورنمنٹ کے بجٹ سے شفٹ ہو کے ڈیفنس بجٹ میں چلے جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پینشن دینی ہے وہاں پہ انہی پیسوں سے جو آپ کو بجٹ میں مل رہے ہیں، تو 400 ارب روپیہ وہاں کم ہو جائے گا۔ دفاع کمزور ہو گیا ملک کا، لوگوں کے ایسٹس اور ان کے بارے میں جو انفارمیشن مانگ رہے ہیں ان کا کیا کام؟ لیکن اس سے آپ کی سوورنٹی ان کے ہاتھ میں چلی گئی، حاکم وہ بن گئے آپ کے۔ اس سے زیادہ اور گھمبیر صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ارباب اختیار اور ارباب اقتدار وہ سب اپنی پرانی روش پہ اسی طرح چلتے جا رہے ہیں۔ ان کو قطعاً احساس نہیں کہ انہوں نے ملک کو کس حال تک پہنچا دیا، کہاں گلا کے کھڑا کر دیا انہوں نے۔ یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ ایک ملک کی صرف $1.5 بلین لینے کے لیے اس کی حاکمیت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے، اس کی جو اس کا دفاع یعنی اس کی سلامتی وہ کسی اور کے رحم و کرم پہ ہو جائے، تو ابھی اس کے بعد یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد $1.5 بلین پھر رہتا ہوگا، جس کے لیے آپ پھر اس کے بعد جائیں گے، اور جب وہ لیں گے تو پھر آپ کو خدا جانے وہ کیا کیا شرائط لے کے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے پاس یہاں پہ، لوگوں کے، عوام تو نہیں، شرفاء کے پاس یہاں بڑا پیسہ ہے۔ اتنے بے رحم شہری ہیں یہاں کے حکمران سمیت کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، وہ باہر بیٹھ کے یاشی کر رہے ہیں، لیکن یہاں غریب غربا کا خون چوس کے کہتے ہیں حکومت بھی ہم نے کرنی ہے آپ کے اوپر، اور خون بھی آپ کا نکالیں گے۔ اگر آج یہ لوگ جنہوں نے زرداری ہو، نواز شریف ہو اور دوسرے بلاول شلاول، یہ لوگ اگر اپنا پیسہ ملک میں لے آئیں تو $1.5 بلین سے زیادہ یہاں اکٹھا ہو سکتا ہے، جو آپ کو IMF سے نہ جانا پڑے۔ کچھ پلاننگ ہو جائے کہ آپ ایک آدھ سال کاریں نہ باہر سے امپورٹ کریں، جو لگژری آئٹمز ہیں، ایک آدھ سال آپ نئے ٹیلی فون نہ باہر سے منگوائیں، جو عام ڈاگ فوڈ اور بسکٹ اور چاکلیٹیں، یہ اگر آپ کچھ وقت روکتے ہیں تو آپ بہت سارا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ اگر عوام کو کہہ دیا جائے کہ یہ ٹیکس ریٹرنیں آپ کی موجود ہیں، آپ کے پاس یہ آمدن آتی ہے، اس میں سے ہر آدمی جس کی آمدن تھوڑی ہے وہ 10,000 جمع کرا دے گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ اس کا پیسہ رکھ کے اس پہ 3 سال کے لیے ڈپازٹ لے لے، بعد میں اس کو پروفٹ دے دے کچھ۔ IMF کے پاس تو نہیں جانا پڑے گا۔ جس کی آمدن زیادہ وہ 20,000 دے دے، کوئی ڈالر دے سکتا ہے ڈالر دے دے، لیکن یہ یہاں ہوگا نہیں، دے گا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ حکومت ہے۔ جس حکومت نے آ کے مین کام پہلا پرائرٹی کیا یہی کہ اپنا کھایا ہوا پیسہ ہضم کیا، کرپشن اپنی جو ہے اس کو لپیٹا اور معاف کرا دی، اور کہا جی ہمیں تو ہمارے اوپر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی۔ بھائی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی تو قانون بدلنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اس کے بعد تو پکا یقین ہو گیا کہ واقعی آپ چور تھے، آپ نے مال کھایا ہوا تھا۔ اب ان حالات میں پہلی بات تو یہ کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے، باہر سے اوورسیز پاکستانی پیسہ نہیں دیں گے۔ دوسری بات، انہوں نے پہلے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو آج بھی یاد ہیں۔ ایک اسکیم انہوں نے چلائی تھی PMLN نے، قرض اتارو ملک سنوارو، اس میں جو پیسہ ویسا آیا اس کا کوئی حساب، کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ کہاں گیا وہ پیسہ بھی آیا۔ مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے زیورات تک دیے تھے۔ پھر یہی حکومت آج لوگ ڈالر جمع کرا دیں، خرید کے مارکیٹ سے دے دیں، اگر حکومت پابندی لگا دے کہ ہر آدمی نے اتنے ڈالر جمع کرانے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان لوگوں نے، لیکن ان کو اعتماد نہیں، کیونکہ جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تھا یہ ڈالر کھا گئے تھے، اپنے ڈالر سب نے نکال لیے۔ عام آدمی کو باہر 60 روپے کا ڈالر اس کو 48 روپے کے حساب سے انہوں نے پے کیا، 12 روپے کا ہر آدمی کو تھوک لگائی۔ کدھر گئے ڈالر؟ آج سوچنا ہوگا کہ کیا ہم انہی لوگوں سے چمٹے رہیں جن لوگوں پہ اوپر پبلک اعتماد نہیں کر رہی؟ حل موجود ہے ملک کے اندر، ہم سر جوڑ کے بیٹھیں، اپنے اکانومسٹ کو بھی ساتھ لگائیں، اپنی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں،
تو آپ دیکھیں گے کہ حل یہی نکلے گا، اور حل ہے یہی کہ آپ ملک کے اندر پیسہ اکٹھا کر کے IMF کو سلام کریں کہ جی آپ جائیں، اور یہ حکومت تیار بیٹھی ہے آپ کو قید کرنے کے لیے، IMF کے اوپر، IMF کے حوالے کرنے کے لیے۔ بہت زبردست خطرہ ہے اس وقت، اور بہت بڑی ایمرجنسی ہے جس کی بنیاد پہ یہ سچویشن ہینڈل کرنی ہوگی، اور اس کو ہینڈل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جلدی الیکشن، فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، جنرل الیکشن، اور وہ حکومت یہاں پہ آ کے لوگوں سے مدد مانگے جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ اس کی بجائے آپ ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اس سے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اتنی نفرت آپ نے پیدا کر دی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت الیکشن ہوں فوری طور پہ، اور IMF کے ساتھ دستخط کرنے کی، یہ ایگریمنٹ کرنے کی کوئی جلدی نہ کریں۔ آج الیکشن کا فوراً فیصلہ کریں، الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد جو عوام کے اعتماد سے حکومت آئے وہ عوام سے اپیل کرے، اور پلاننگ اپنی سکیمز لے کے آئے کہ کس طرح لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے، تو ہم نے وہ قرض ہوگا حکومت پہ، لیکن اپنے ملک کا قرض ہوگا، اپنے اندر کا ہوگا۔ اس میں وہ شرائط نہیں ہوگی کہ آپ ہمیں یہ کر کے دیں اور وہ کر کے دیں۔ یہ تو صریحاً آپ کی ذلت ہے، بے عزتی ہے ایک ملک کی، جو IMF آپ کو بتا رہا ہے۔ اس کے لیے عمران خان کو بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر IMF نے یہ شرط رکھی جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ IMF چاہتا ہے کہ اپوزیشن بھی دستخط کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں عمران خان PTI بھی دستخط کرے اس ایگریمنٹ پہ جو کہ یہ حکومت IMF کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو باندھنا چاہتے ہیں تاکہ اچھی پارٹی یا کوئی بھی عوامی پارٹی بھی اگر کوئی آئے تو وہ اس شکنجے میں سے نکل نہ سکے۔ سو میں اپیل کرتا ہوں عمران خان کو کہ خبردار اس چیز پہ قطعاً دستخط نہ کرنا، یہ ڈیتھ وارنٹ ہے۔ اس پہ دستخط کرنے کے بعد ان مجرموں کی صف میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے جو آج اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں انتہائی پیار اور محبت سے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جنرل عاصم منیر برخودار ہے، میں اسے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور اس حکومت کو اس رستے پہ لائیں کہ وہ الیکشن کروائیں فوراً، ورنہ آپ بھی یہاں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن ملک کا حشر ہو چکا ہوگا جو کوئی بھی سنبھال نہیں سکے گا۔ IMF بالکل آج آپ کو غلام بنانے کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو دفاع میں کمی کرنی پڑے گی، آپ ولنریبل ہوں گے، آپ لوگوں کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے۔ ایک جو ان کو کھٹکتا آپ کا نیوکلیر پروگرام، پھر نشانے پہ وہ ہوگا، اور اگلا جو آپ لیں گے ٹرانشے، اس پہ پھر شاید اور کوئی سخت شرائط آ جائیں۔ سو یہ وقت جو ہے اس وقت یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ بیٹھے رہیں۔ PTI کو بھی، جماعت اسلامی کو، جو لوگ جو پارٹیاں حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ان کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایک رول پلے کرنا چاہیے تاکہ عوام میں شعور اور عوام اپنا پریشر لے کے آئیں ان لوگوں پہ کہ یہ الیکشن کروانے پہ مجبور ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس حکومت کو قطعاً عوام کی حمایت حاصل نہیں، ضمنی الیکشن میں یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تیور سے پتہ ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ عوام ان کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام کی حمایت حاصل ہے، تو یہ آج سے 6 مہینے پہلے الیکشن کروا دیتے۔ یہ جو الیکشن نہ کرانے کا جو پکڑا ہوا انہوں نے وتیرہ، یہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ملک کو جس حال میں دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں ہی یہ برباد ہو کے رہ گیا، اور یہ بیٹھے ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی اب IMF کے پاس تو دستخط کرنے ہی ہوں گے۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں، تمام ارباب اختیار جو اس وقت موجود ہیں، جو حکومت پہ کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کہ اس وقت خدا را ملک کو اس مصیبت سے نجات دیں، اور IMF کے شکنجے میں جو یہ گھسا رہے ہیں، اس کو ملک کو دھکیل رہے ہیں، اس سے بچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔